मसीह यसु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ आज के खास दिन के लिए कि हम सब आज मिलकर खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं। तो जैसा कि एक सीरियल वाइज हमारा एक मजमून चल रहा है फैसला, और इसमें बहुत तरह के फैसले हैं जिसमें हमने अब तक पार्ट 1 में देखा कि अखलाकी ब्लैकमेलिंग में आके इंसान फैसला करता है। दूसरे नंबर पे हमने पार्ट 2 में हमने जो देखा कि इंसान लालच में आकर फैसला करता है। आज मैं जिस फैसले का जिक्र करने जा रहा हूं वो है जज्बात में आकर फैसला करना। हम अक्सर जज्बात में आकर बहुत तरह के फैसले कर जाते हैं और जज्बात अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि जज्बात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जज्बात में जज्बाती होना अच्छा नहीं होता। लेकिन हम अक्सर जज्बात में जज्बाती हो जाते हैं और जज्बात में जज्बाती होकर बहुत तरह के फैसले कर जाते हैं। ऐसे ऐसे फैसले कर जाते हैं जिससे हम नुकसान उठाते हैं और फिर हम ऐसे फैसले करके बाद में हम इल्जाम दूसरों को देते हैं। आज हम एक ऐसे ही किरदार के तल्लक से बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे कि जिसने जज्बात में आकर जज्बाती होकर एक ऐसा फैसला किया जो उसके लिए और उसके खानदान के लिए मातम और दुख का सबब बना। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप सब ब्रदर निसार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, ताकि हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीखने वाले हों। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें कज़ात की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 35वीं आयत खुदा के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया। जो मुझे दुख देते हैं उनमें से तू एक है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। मेरे अजीजों, ये कहानी कज़ात की किताब में इफ्ता जलादी की है। इफ्ता जलादी जो है ये कसबी का बेटा है और इसका बाप जो है वो एक यहूदी है, इसराइली है। और ऐसा हुआ कि जब इसके और भी भाई थे और उन भाइयों ने जब ये जुमा हुए तो उन भाइयों ने इसे अपने घर से निकाल दिया और ये कहकर घर से निकाला कि आप जो है कि वो आपकी जो माँ है वो गैर औरत है, इसलिए हमारी जो मैरास है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं। इसके बाद ये शख्स दूसरे इलाका में चला जाता है और दूसरे इलाका में जाकर ये एक बड़ी टीम इसके पास तैयार होती है जिसमें लिखा है कि इसके पास बहुत सारे शुद्धे आए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अम्मून ने इसराइल पे हमला किया और इसराइली बुजुर्ग जो है वो मिलकर इफ्ता जलादी के पास गए कि आपके पास एक बड़ी जंगजू टीम है, बड़ी दलेर और बहादुर टीम है जो जंग कर सकती है, जिसमें ये सलाहियत है कि वो लड़ सकती है, तो आप हमारे साथ आए और दुश्मन के साथ मुकाबला करें। अगर हमारी खातिर उनके साथ मुकाबला करोगे तो ऐसा होगा कि हम आपको अपना बादशाह बनाएंगे, आप हमारे कबीले के सरदार होंगे। सो इफ्ता जलादी ने इस बात के लिए रजामंद हुआ, तैयार हुआ, खुदा से मशवरा लिया और ये इस बात के लिए तैयार हो गया कि मैं जंग करूंगा। और इसने उनसे वादा लिया कि वाकई ऐसा होगा कि तुम मुझे अपना सरदार बनाओगे, अपना बादशाह बना लोगे। उन्होंने कहा ऐसा है, हम वादा करते हैं। सो खुदा से इसने पूछा, खुदा ने भी कहा कि तू जा जंग लड़। तो ये उस जज्बात में आकर इतना जज्बाती हो गया कि इसने एक बड़ा फैसला किया और बड़ा अहद किया, और ये अहद किया कि जब मैं बनी अम्मून के साथ जंग करता हूं और मैं अगर जंग जीत गया तो जब मैं वापस लौटूं तो जो मेरे घर में से सबसे पहले मुझे मिलेगा मैं उसे खुदा के लिए कुर्बान कर दूंगा। यह बहुत बड़ा फैसला था
اور یہ بہت بڑی منت تھی. یہ ایسی منت تھی جو اس دور میں دوسری اقوام کے لوگ اپنے خداؤں کو، اپنے بتوں کو بچوں کی قربانی چڑھایا کرتے تھے، انسانوں کی قربانی بھی چڑھایا کرتے تھے. سو افتہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ اگر میں جنگ جیت کر آتا ہوں تو گھر میں سے سب سے پہلے کوئی جاندار تو نکلے گا نہیں کہ جو آ کر سب سے پہلے اس کا استقبال کرے گا. ضرور ہے کہ اس کے نوکروں میں سے، اس کے کوئی عزیزوں میں سے، اپنوں میں سے، جو اس کے وفادار ساتھی ہیں، ان میں سے لوگ آئیں گے، اس کے استقبال کو آگے آئیں گے. یہ بہت بڑی منت تھی جو جذبات میں آ کر اس نے اس منت کو مان لیا. سو ایسا ہوا کہ جب یہ جنگ جیت گیا، جنگ اگر یہ منت نہ مانتا تب بھی خدا نے فتح اس کے نام کر دی تھی. تب بھی یہ اس بات پہ اس کو یقین تھا کہ میں جنگ جیت جاؤں گا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. سو ایسا ہوا کہ یہ جنگ جیت گیا اور اس کے جب گھر میں پتہ چلا تو سب سے پہلے اس کی بیٹی، یہ ایک اس کی بیٹی تھی، اور اس کی بیٹی ناچتی ہوئی، خوشی مناتی ہوئی اس کے استقبال کو نکلی. تو جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، لکھا ہے کہ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا. سب سے پہلے یہ ماتم کا سما، یہ دکھ کا سما اس کے اپنے لیے ہے. اتنا طاقتور انسان، اگر اس کو تھوڑا سا ہم پہلے دیکھ لیں، 11ویں باب کی پہلی آیتوں میں دیکھیں گے تو لکھا ہے کہ افتہ جلادی ایک زبردست سورما ہے. اگر یہ ایک زبردست سورما ہے، ایک طاقتور انسان ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کی حالت دیکھتے ہیں کہ یہ غم سے اس قدر نڈھال ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اس نے دکھ میں جیسے انسان کے جسم سے جان نکل جاتی ہے، اس دکھ کا لمحہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہ اس دکھ میں نڈھال ہو گیا ایک دم سے. فیصلہ کس کا ہے؟ اس کا اپنا. الزام کس پہ دے رہا ہے؟ بیٹی پر. کیا کہتا ہے؟ ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا. اور لکھا ہے اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے تو ایک ہے. اب فیصلہ افتہ کا اپنا ہے، منت افتہ کی اپنی ہے، جذبات میں جذباتی افتہ خود ہوا ہے، اور جو بات کی لے ہے، جو ایک انداز ہے بات کرنے کا، وہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے دکھ دیا ہے، تو ان میں سے ایک ہے جو مجھے تکلیف دیتے ہیں. میرے عزیزوں، آج کے دور میں جب ہم جذبات میں جذباتی ہو جاتے ہیں تو ہم بہت سارے وعدے کر جاتے ہیں. ہم جذبات میں آ کر وہ وعدے کرتے ہیں. میں چند دن پہلے اپنے استاد محترم سے ایک بات کو سیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ خدا پہلے ارادہ کرتا ہے اور پھر وعدہ کرتا ہے، اور انسان پہلے وعدہ کرتا ہے اور پھر ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو توڑنا کیسے. خدا ارادہ کرتا ہے، پہلے ایک منصوبہ تیار کرتا ہے اور پھر اس منصوبے پر ہمیں کام کرنے کی حکمت دیتا ہے، اور ہماری اور پاک روح کے ذریعہ سے ہماری مدد کرتا ہے، اور پاک روح کے ذریعہ سے ہمیں حکمت دیتا ہے کہ ہم نے اس کام کو پایا تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے. انسان پہلے وعدہ کرتا ہے، وہ جذبات میں آ کر وعدے کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اسے ہوش آتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا تو پھر وہ منصوبے تیار کرتا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے اور اس کو اب میں نے اس وعدے سے مکرنا کیسے ہے، اس وعدے سے پیچھے کیسے ہٹنا ہے. تو وہ پھر ارادے کرتا ہے، پلاننگ بناتا ہے کہ میں نے ان وعدوں سے کیسے اپنی جان چھڑانی ہے. کبھی بھی جذبات میں آ کر فیصلے نہ کریں. جذبات میں کیا ہوا فیصلہ ہمارے خاندانوں کو،
ہمیں تباہ کر دیتا ہے. جیسا کہ تھوڑا سا اگر آگے جا کے دیکھیں گے تو اس بیٹی نے یہ کہا، اس نے کہا کہ باپ تو نے جو منت مانی ہے سو بھلا، بہت اچھا ہے، جو تیرے جی میں آئے وہ کر، لیکن مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے تاکہ میں جاؤں اور اپنی ہم جولیوں کے ساتھ اپنے کنوارے پن پر ماتم کر سکوں. میرے عزیزو، لفظ ہے کہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ اپنی کنوارے پن پر ماتم کر سکوں. اب یہ ماتم کا جو سمے ہے یہ دونوں کے لیے ہے، بیٹی کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے. ایک روایت ہے کہ جو اسرائیلی بزرگ تھے انہوں نے دوبارہ خیر اسے منع کر دیا کہ اپنی بیٹی کو ذبح نہ کرے. اب بیٹی کو ذبح کرنے سے باز آیا کیونکہ خدا انسانوں کی قربانی نہیں پسند کرتا کہ خدا کے حضور انسان ذبح کیے جائیں. لیکن ایک ٹائم تھا کہ جو اس نے جو کچھ فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو پایا تکمیل تک پہنچانا ایک انسان کے لیے بہت تکلیف دہ عمل تھا. بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے فیصلوں پر غور کریں. آج ہم بھی جذبات میں آ کر بہت سارے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہہ دی، اب میں اس بات سے ہٹ نہیں سکتا. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے ماں باپ کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے نقصان دہ ہے، ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں ہمارے ان ساتھیوں کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ہم بعض اوقات اپنی انا پر آ کر اپنی انا پہ اڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان فیصلوں سے باز نہیں آتے اور اس سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. نقصان صرف یہاں پر صرف ایک شخص کا نہیں ہوا، ایک وقت میں پوری قوم، وہ خوشی کا لمحہ ہے، وہ خوشی کا وقت ہے، لیکن وہ خوشی ماتم میں بدل گئی، باپ کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی اور باقی کے بھی تمام عزیزوں کے لیے بھی. ہم بھی ایسے فیصلے کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کو ماتم میں تبدیل کر دیتے ہیں جب ہم جذبات میں آ کر فیصلے کرتے ہیں. کبھی بھی جذبات میں آ کے فیصلہ نہ لیں. خدا نے ہمیں حکمت دی ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ تو نیک صلاح لے کر جنگ جیت سکتا ہے. ہمیں اپنے فیصلے، ہمیں اپنے لیے ایسے نیک اصلاح کاروں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کریں ایک اچھے اصلاح کار سے، ایک اچھے انسان سے، ایک اچھے دوست سے، ایک اچھے رشتہ دار سے، ایک اچھے رشتے سے لازماً مشورہ کر لیں، پھر فیصلہ کریں. پھر فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جذبات میں مت آئیں، جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کریں. اور خداوند ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم جذبات سے نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی حکمت سے فیصلہ کریں. خداوند ہم سب کو برکت